सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात 190 मिलियन पाउंड केस की होगी। मुखालिफिन के खिलाफ जुम्मा मुबारक की कैंपेन करने वालों को खुद जुम्मा मुबारक हो, क्योंकि आज उनके खिलाफ एक फैसला आया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 साल, उनकी अहलिया को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया बानी पीटीआई को, और अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में देने का हुक्म भी दे दिया गया। इस पर हुकूमती रद्दअमल भी सामने आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा साहब ने कहा कि ये ओपन एंड शट केस था, बिल्कुल मेरिट के हिसाब से सज़ा दी गई है और हमें मालूम था, क्योंकि अगर आपने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा तो आपको मिलनी ही है। लेकिन बहरहाल अता तारा साहब ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई के पास अपील का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस केस को किस तरह देख रही है, इस फैसले को किस तरह देख रही है, उसका रद्दअमल क्या होगा। अपील में जाने का कह तो दिया गया है पीटीआई की जानिब से, लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या होगा, आगे चलकर पीटीआई क्या सोच रही है और पॉइंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है राजा खालिद महमूद साहब। आप माहिर कानून है, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। माहिर कानून बैरिस्टर अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं पहले आप ही की राय चाहूँगा अजहर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुद आप भी ये कहते थे कि इस केस में कुछ भी नहीं है। 14 साल की सज़ा सुना दी गई, 10 लाख रुपए का जुर्माना, अहलिया पर भी 7 साल की सज़ा उन्हें भी सुनाई गई। अगर कुछ भी नहीं था तो फिर फैसला तो खिलाफ आ गया। कुछ ही नहीं तो है ना, ये कुछ नहीं तो है तो अभी तो फैसला है। कुछ तो पर्दादारी है ना, ये मैं नहीं कहता था। अपना कल के सोशल मीडिया पे देख लें, यानी उन लोगों को इतना पता था कि 14 साल की सजा इमरान खान साहब को होगी और 7 साल की सजा बुशरा बीबी को होगी। मैं नहीं कह रहा। ये तो जज साहब की जरा पुरानी हिस्ट्री ये है कि ये मैजिस्ट्रेट थे, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। और मैंने देखा वो अपना ना हम जब आर्गुमेंट ज्यादा करने होते थे तो हम सफे भरा करते थे, तो सफे स्याह कर देना ना जो है ना, मैंने पूरे 148 सफे सारे पढ़े हैं। आई हैड नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर द अमेंडमेंट जो नैब की तरमीम मौजूदा पिछली हुकूमत ने की है, उसमें तो नैब का दायरा इख्तियार तो वैसे ही बड़ा लिमिटेड आ गया। और मैं कुर्बान जाऊं उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि वो अब सेक्शन 5T के अंदर जो है ना, बड़ी डेफिनेशन का सेक्शन है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से मुराद ली गई है कि जनाब कोई डोनेशन, कोई एड, इस कॉन्टैक्ट्स के हवाले से। लेकिन मैं हैरान हूं, उन्हें सिर्फ इतना नहीं पता कि उसको कनेक्ट करना है क्राइम के साथ। मिसाल के तौर पर मैंने कोई काम ऐसा गैर कानूनी कर दिया, कोई करप्शन कर दी, तो उसके बदले में मैंने क्या लिया, मैंने पैसे की रिश्वत की बजाय डोनेशन के नाम पे ले लिए, मैंने पैसे जो है गिफ्ट के नाम पर ले लिए, मैंने जाती तौर के ऊपर, और उसका फायदा मैं अपनी जात के हवाले से लेता आया। लेकिन असल जो बात है कि आपको साबित ये करना है कि करप्शन का पैसा वाकई आपने लिया है, आपको कोई बेनिफिट हुआ है, वो इस केस में नहीं है। क्योंकि इस केस में ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ, बड़ी कहानी उन्होंने बताई, बड़ा बताने की कोशिश की कि क्या हुआ, कैसा हुआ। ट्रस्ट अपनी जगह मौजूद है, और जो जिन्होंने ट्रस्ट के लिए पैसे दिए मलिक रियाज साहब ने, उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नों में डिक्लेयर भी किया। यानी ये कैसी करप्शन है कि जो डिक्लेयर्ड है, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर। मैं आता हूँ आपकी तरफ, अजहर साहब आपकी तरफ आता हूँ। राजा खालिद साहब को भी जरा एंगेज करते हैं। राजा साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? जैसे अजहर साहब कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है और अपील पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है, या अता तारा साहब ने कहा कि केस का फैसला जो है मेरिट पर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जवाद साहब, बात यह है कि अजहर सिद्दीक साहब का तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस केस में स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल थी फॉर द प्रोसिक्यूशन, फॉर द नैब अथॉरिटीज़ टू कनेक्ट द एक्यूज विद द कमीशन ऑफ द क्राइम। वो ओरल टेस्टिमनी भी हुई और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी पेश की गई। बड़ा आसान सा केस था। मैं बार बार ये कहता रहा, एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद चैनल्स पे मैंने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस इस तरह से था कि आपके नॉलेज में भी है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि रियासत पाकिस्तान का पैसा था जो बाहर मुंतकिल किया गया,
اور منی لانڈرنگ کے ذریعے جو رقم وہاں پہ یہ جو اظہر صدیق صاحب بات کر رہے ہیں نا، میں ادب سے ان سے اختلاف کروں گا کہ ان کا قانون یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے پیسے کو وہ کانفسکیٹ کرے گی. وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کانفسکیٹ کیا، اسے ضبط کیا، فریز کرتے ہوئے اسے پاکستانی گورنمنٹ کو ہی واپس لوٹانا تھا. میں اظہر صدیق صاحب بات کر لوں، پھر آپ اس پہ اپنی رائے دیتے رہیں. اگر یہ منی لانڈرنگ نہیں تھی تو اسے ضبط کیوں کیا گیا؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ پرٹیننٹ. تو وہاں اس رقم کو ضبط کرتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ کو مطلع کیا گیا، اور اس وقت کے جو ایڈوائزر تھے شہزاد اکبر صاحب، ان کی آپ جو سفری ہسٹری ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ بار بار متواتر انہوں نے وہاں پہ دورے کیے، اور ان کی جو نیشنل ریکوری یونٹ ایسٹ ریکوری یونٹ تھا، اس میں بھی یہ بات آئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے which was to be returned to the government of پاکستان، اور ان کے خزانے میں یہ داخل ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ عمران خان اور ملک ریاض صاحب کی آپس میں کنائیونس تھی، ملی بھگت کے ذریعے ملک ریاض صاحب نے یہ کہا کہ میں اس میں پھنسا ہوں، میری رقم یہاں پہ ضبط ہو گئی، تو یہ پاکستان گورنمنٹ کو واپس کی جا رہی ہے. اس رقم کو آپ جو مجھے فائن ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس مد میں ایڈجسٹ کر دیں. یعنی وہ فائن اس رقم کے ذریعے پے کیا گیا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں جانی چاہیے تھی، بلکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں جمع ہونی چاہیے تھی. اب جو بات ہے کہ جی ہم نے بڑی روحانیت کے حوالے سے میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کا لفظ ادا نہیں ہوتا، روحانیت کہا گیا. روحانیت پہ مبنی یونیورسٹی وہاں پہ بنائی گئی، 458 کنال زمین لی گئی، اور قانون اس حوالے سے ججمنٹس بھی موجود ہیں کہ جو ٹرسٹی کی ڈیفینیشن ہے، بعض حالات میں ٹرسٹی پرٹینس ٹو دی اونرشپ آف دی پارٹی، دیٹ ڈینوٹس دی اونرشپ آف دی پارٹی. تو آپ یہ ٹرسٹی بن گئے اس کے عمران خان صاحب. بشرا بی بی کس کیپیسٹی میں اس کی ٹرسٹی بنی، ان کا کیا استحقاق بنتا تھا یہ بتایا. اور پھر یہ ہے کہ 248 کنال آپ نے زمین لے لی بنی گالا میں فراگوگی کے نام پہ، کروڑوں روپے لیے، اور باقی جو نیکلیس ہیں، جو زیورات اور جواہرات، یہ ساری تفصیل قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح کے بینیفٹس ڈیرائیو کیے دین دی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اور ان کی اہلیہ نے. یہ بالکل قوم کے سامنے ہے. اب جو اس میں جو لیگل پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے مذہب کے نام پہ یہ کیا. تو بالکل ٹھیک ہے، راجہ صاحب کا پوائنٹ ہے. میں لیگل پوائنٹس کے اوپر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ذرا اظہر صدیق صاحب کچھ مسلسل آپ کی بات کے جواب میں کہنا چاہ رہے ہیں. جی اظہر صاحب. اچھا، میں اصل میں راجہ صاحب چونکہ نیب کے شاید کیسز نہیں کرتے اور شاید اندازہ نہیں ہے کہ ٹرسٹ بڑی باتیں انہوں نے کر دی. میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہہ دیا اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان ہے. کہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پیسہ ہے؟ کیا وہ ملک ریاض صاحب نے کوئی میٹرو اورنج کا ٹھیکہ لیا تھا یا کوئی اپنا بجلی گھر بنائے تھے؟ سر وہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں کیس پر ان پر جرمانہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ یہ بتائیے. اجازت دیں معذرت کے ساتھ ایک انٹروین کروں گا اپنے اظہر صاحب، مؤدبانہ انٹروینشن. ابھی مت کریں نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کا جھوٹ برداشت کرتا رہا سارا. ذرا یہ نہ اس پہ نہ آیا کریں اظہر صدیق صاحب. آپ کو کس نے کہا میں تمیز سے بات کر رہا ہوں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے ٹھیکا لے رکھا ہے جھوٹ بولنے کا. وائی یو آر بلیمنگ می؟ یعنی آپ کو تمیز کرنے کی بات کرنے کی تمیز نہیں. آپ کو وہی آپ کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کوثر کاظمی نے کیا نا، وہ سلوک نہ ہر ایک سے ایکسپیکٹ کریں. فائلیں پڑھی ہیں آپ نے؟ کیا فائلیں پڑھی ہیں؟ یہ آپ 3 دسمبر 2019 کا این سی اے کی پریس ریلیز پڑھ لو بھائی. 3 دسمبر 2019 کی. انہوں نے کہا گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے. آپ ہوائی باتیں کرتے رہتے ہیں. راجہ صاحب پہلے اجازت صاحب کا پوائنٹ لے لیں پھر میں آتا ہوں. آپ نے بار بار میں تمیز کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اگر صاحب اختلاف کریں لیکن الزام تراشی نہ کریں. اختلاف کریں، آپ کا حق ہے بالکل. الزام تراشی کرتے ہیں، یہ کم از کم کو خیال کیا کریں اس بات کا. سن لیجئے گا، راجہ صاحب کی شاید انفارمیشن اس بارے میں پوری نہیں ہے، انہوں نے فائل نہیں پڑھی ہوئی. دیکھیں، ملک ریاض صاحب نے کوئی کانٹریکٹ یا ٹھیکہ نہیں لیا، کوئی میٹرو اورنج نہیں بنائی. ملک ریاض صاحب نے کوئی 56 کمپنیاں نہیں بنائی. ملک ریاض صاحب نے کوئی بجلی کے گھر نہیں بنائے، کوئی موٹر وے نہیں بنائی. کہ یہ جو پیسہ ہے ان کا یہ کون سا پیسہ ہے؟ کراچی بحریہ
تعمیر کرنا تھا. کراچی بحریہ 5 لاکھ روپے ایکڑ کی زمین سپریم کورٹ نے زبردستی ان کو 8 کروڑ کی ایکڑ بیچی. تو 460 ارب روپیہ، اب جو 460 ارب روپیہ ان کا ہے، وہ جو پیسے جو بنائے گئے ہیں، وہ پیسہ بھائی یہاں سے اگر باہر بھیجا انہوں نے، ان کا پیسہ ہے، وہ پیسہ پاکستان کیا ہوا؟ گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں. اس کے جیسے راجہ صاحب نے کہا، انہوں نے پوچھا منی لانڈر، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو منی لانڈر کا کیس ہی کوئی نہیں ہے ان کا، نہ ہمارے پاس تو کرپشن کے حوالے سے ایسی بات ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے، وہ کس بات کا پیسہ؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ پیسہ ہمیں دے دیا جائے. ملک ریاض کی اور فیملی کی اجازت لینا بڑا ضروری تھی. ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارا پیسہ ہم پاکستان ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جو بحریہ کا چل رہا ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں باقاعدہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی نیشنل کرائم ایجنسی کی مرضی سے ہوا، پیسہ آیا، اور یہ 190 ملین نہیں ہے، 171 ملین ہے. حضرت صاحب شکایت یہی تو ہے کہ وہ ادھر سے پیسے ایڈجسٹ کیوں کیے گئے، تھرو پراپر چینل کیوں نہیں آئے، جو رقم ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنی تھی وہ وہاں سے ایڈجسٹ کیوں ہو گئی؟ یہی تو بات ہے. اسی کی بات کو بنیاد بنا کر تو کہا جا رہا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث قرار پائے گئے. راجہ صاحب، ایک تو اظہر صدیق صاحب نے کافی زیادہ پوائنٹس اٹھا دیے، میں چاہوں گا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں. دوسرا، اب آپ کو کیا لگتا ہے قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ ملک ریاض کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ملک ریاض کے پاس یہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں تھا، کہاں سے آیا تھا وغیرہ وغیرہ. ملک ریاض صاحب وائز ایبسکانڈر، آ کے وہ خود ڈیفینڈ کریں نا، ان کے بیاہ پہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آ کے وہ کورٹ سے ایبسکانڈر ہیں، اشتہاری ہیں، آ کے اپنا کیس خود پلیٹ کر دینا کہ یہ میرا جائز پیسہ تھا، حلال کا پیسہ تھا، اٹ شوڈ ناٹ بی کنفسکیٹڈ. تو یہ غلط ہوا، وہ آ کے کلیم کریں اور سپریم کورٹ کا فائن بھی ادا کریں. بات وہی ہے، اس کا روٹ کاز وہی ہے، اور جو پرٹیننٹ کویسچن جو آپ نے ریز کیا وہی ہے کہ فائن کی مد میں یہ رقم کیوں دی گئی. اور پھر مجھے اس بات کا کوئی جواب دے دے کہ اگر یہ سارا کچھ جائز تھا، سارا کچھ لیگل تھا، تو ایک سیلڈ انویلپ وہ کیوں کیبنٹ کو دکھایا گیا کہ اس کی اپروول ہمیں چاہیے؟ کابینہ کے ایجنڈے پہ نہیں تھا. ان اے مسٹیریس مینر اس کی اپروول لی گئی. اسی وقت نقطہ اعتراض اٹھا بھی دیا تھا. راجہ صاحب، ایک تو اس پر میں مختصر آپ کا جواب چاہوں گا. دوسرا، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب اپیل میں آپ لوگ جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کون سے قانونی آپشنز یوز کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کے سامنے میں رکھ دوں نا، راجہ صاحب نے، چونکہ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ میں نے اس کا ایک ڈاکومنٹ دیکھا ہوا ہے. میں سپریم کورٹ کے فیصلے بھی سارے پڑھے ہوئے ہیں، سارے بھی فیصلے پڑھے ہوئے ہیں. ملک ریاض صاحب آتے یا نہیں آتے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر سامنے نہیں آتا تو اس کے خلاف غلط فیصلہ کر دیں، اس کو سزا سنا دیں. یعنی یہ یعنی آپ کو تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے، آپ کو تو ریکارڈ کے مطابق فیصلہ. ریکارڈ کے مطابق میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں کرپشن یا کرپٹ پریکٹس کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تو سیل انویلپ کیوں تھا سر کیبنٹ میٹنگ کے اندر؟ ہاں، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، اس کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ جو کیبنٹ ہے نا، کیبنٹ میں بائی سرکولیشن، بلا کر، سیل، ان سیل، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آج کی بات ہے. تھوڑا ذرا پچھلے 47 سے آج تک کے فیصلے میں دوسروں کو تو آپ سر چور کہتے رہے نا، وہی طریقہ ہے. پہلی بات انہی کا طریقہ آپ نے بھی اپنانا تھا. کویسچن سیل یا ان سیل کا نہیں ہے، ایشو ہے کہ کیا وہ غلط تھا. اگر انسیل تھا، اگر سیل تھا یا انسیل تھا، اسے میک نو ڈیفرنس. اٹھایا نا سر آپ، شیری مزاری صاحبہ نے، فیصل واڈا صاحب نے، انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا غلط کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. فیصل واڈا صاحب. میں اظہر صدیق صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، پروگرام کا وقت کم ہے. خالد محمود صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ. ہم بات کریں گے، اب فیصلہ تو آ چکا ہے، اس پر قانونی ماہرین کی رائے بھی آپ نے جان لی. جو ڈائیلاگ پروسیس حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان چل رہا ہے، اس پر یہ فیصلہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے وزیر اعظم کے قانونی مشیر بیرسٹر عقیل ملک صاحب. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب فیصلہ تو آ چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے بعد میں کیا سوچ رہی ہے، مذاکراتی عمل کہاں پر پہنچے گا، اس پر اب ہم پروگرام میں بات کر لیتے ہیں. تیسرا دور ہوا، اس تیسرے دور میں ہم نے دیکھا اس کے بعد میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب آئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، رانا ثناء اللہ صاحب آئے، انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حکومتی مشیر برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک صاحب. سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت پروگرام میں ہمیں دینے کے لیے.
اہم ترین بعد میں پریس کانفرنس ہوئی مذاکراتی دور کے بعد، عرفان صدیقی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ سب کچھ سامنے آیا کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے، یہ واضح ہوا، اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی شامل ہے، تو اب 14 سال قید کی سزا بھی انہیں ہو چکی ہے، کس طریقے سے یہ تمام تر چیزیں ممکن ہو سکیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل مذاکراتی عمل آگے بڑھے گا، 7 دن کا ٹائم ہے، اور جو ان رائٹنگ ڈیمانڈز آئی ہیں اس میں پہلے تو میں کمیشن پہ عرض کر دیے جاتا ہوں کہ کمیشن کی فارمیشن کے حوالے سے ٹی او آرز اپوزیشن کی طرف سے آئے، اور ٹی او آرز بھی ہیں، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل سامنے ہے۔ اب وہاں پہ ان ٹی او آرز میں بھی لسٹ جو ہے ایف آئی آرز کی یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ حکومت سے مانگی جا رہی ہیں، تو یہ مزے کا خیز تھوڑی سی بات ہے۔ 7 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی کنسلٹ کرنا ہے، پھر لیگل اینگل سے بھی اس کو دیکھا جائے گا کہ کمیشن کی جو فارمیشن ہے وہ ہے تو فیڈرل حکومت کا استحقاق، لیکن وہ کس پیرائے میں ہوگا، کیونکہ پہلی اگر بات کر لی جائے مئی 9 کے حوالے سے، تو میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اریسٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ ذکر کیا ٹی او آرز کے اندر، تو وہ تو ایک فاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اور اس کے اوپر تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں وہ ٹی او آر کے پوائنٹ ہی غلط ہے، اور اس کی وہ لیگلی انویلڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب وہ فاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس پہ ایک رولنگ آ چکی ہے، سپریم کورٹ نے جب اس کی کاگنیزنس لی تو اس کی رولنگ کا مطلب یہی تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ناظرین کے بینیفٹ کے لیے بھی میں کہہ دیتا ہوں، جب گڈ ٹو سی یو کہا گیا تھا تو یہ وہ والی ہیپننگ تھی، یا اس ٹائم وہ انسیڈنٹ تھا جب تمام تر معاملہ ٹیک اپ کیا گیا، تو اب اس پہ کہنا یا اس ٹی او آر کے پوائنٹ کو بھی کمیشن کی فارمیشن کے ساتھ اٹیچ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی شاید پاسبل نہیں ہے، لیکن ادروائز جو دوسرا کمیشن کی بات کی جا رہی ہے 26 کے حوالے سے، اس میں ایف آئی آرز یا ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہیں حکومت سے کہ کتنے لوگ تھے، مطلب لوگ تو آپ خود لے کے آئے تھے، اور لوگوں کو اکسا کے جب آپ خود لے کے آئے اسلام آباد کی طرف، اور پھر حکومت سے یہ ڈیمانڈ کریں یا کمیشن سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ اس چیز کی ہمیں ڈیٹیلز دیں کہ کتنے لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، تو یہ میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہے۔ ٹی او آرز کو تھوڑا دوبارہ درستگی کی طرف لے کے جانے کی بات ہے، ہماری طرف سے بھی ٹی او آر سامنے آ جائیں گے، کتنا کوئی جو کامن ٹی او آرز ہیں وہ کس جگہ پہ ہماری ہم آہنگی ہوتی ہے، یا کس جگہ پہ جا کے کامنالٹیز جو ہے ریچ ہوں گی، تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کے ناظرین کے لیے بھی یہ ضرور کر دوں کہ بیسکلی جو اصل آپریٹو پیرا ہے، جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے لگے ہوئے تھے کہ ہمارے اسیران ہیں، اسیران جو ہیں ان کو رہا کیا جائے، ٹریننگ کورس کیا جائے، ہمارے پولیٹیکل پریزنرز ہیں، لیکن یہاں پہ عوام اور قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نہ تو لسٹ آئی ہے، نہ منظر عام پہ کوئی لسٹ آ سکی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی لسٹ فراہم کی ہے، نہ کمیٹی کو فراہم کیا ہے، نہ میڈیا کو فراہم کیا ہے، اور سیدھا حکومت سے این آر او مانگا جا رہا ہے۔ جو آپریٹو پیرا ہے، میں آپ کے ناظرین کے لیے بھی یہ دکھا دوں کہ آپریٹو پیرا جو ہے وہ بی پہ ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ہیئر بائی calls upon the federal government as well as government of Punjab, Sindh and بلوچستان کہ وہ سپورٹ کریں کہ لوگوں کی، ہمارے جو لوگ ہیں جیلوں میں، وہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کی ضمانتیں ہونے دیں، یا ان کی اگر سزائیں ہو چکی ہیں تو ان کی پھر جو سسپینشن ہے سینٹنسز کی وہ ہونے دیں، اور اس کے بعد ان کے اگر خلاف کیسز ہیں تو مختلف۔ تو بیرسٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسیران کے نام لکھ کر دیں، حامد رضا صاحب نے بھی حکومتی پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت یہی تو چاہتی ہے کہ ہم اسیران کے نام لکھ کر دیں تاکہ اس پر پھر این آر او کے حوالے سے تشریح کی جا سکے، ایسا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب بیانی کی حد تک تو اب ان کو پشیمانی اور شرمندگی یا ندامت تو اس پہ ہے کہ لسٹ 2 مہینے سے جو اتنے ٹال کلیمز کیے گئے اور کہا گیا کہ ہمارے اسیران ہیں یا پولیٹیکل پریزنرز ہیں، ان کی لسٹ منظر عام پہ نہیں آ سکی، وچ از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ ایک بڑے ایسا ڈنڈورا پیٹا گیا کہ پتہ نہیں کون پولیٹیکل پریزنرز ہیں یا اسیران ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ بائی پاکستان تحریک انصاف، جن کو اریسٹ کیا ہے ایک یا ایک سے زائد ایف آئی آر میں، جو کہ مئی 9 کے ایونٹ کے حوالے سے یا جو 26 نومبر ہے اس حوالے میں اریسٹڈ ہیں، یا ان کیسز میں اریسٹڈ ہیں، یا کوئی اور دیگر سیاسی کو پولیٹیکل ایونٹ کہیں بھی ہوئی جو سزا ہو چکی ہے جن کو، یا جو اندر کیسز کو فیس کر رہے ہیں، یا جن کی اپیلز یا نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ کسی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں این آر او کی درخواست آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ
آئیڈینٹیفائی کس طرح کریں گے؟ اگر لسٹ دے دی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ حکومت ان تمام تر لوگوں کی جن کی تمام تر قوائف اس لسٹ میں ہوتے ہیں ان کی ویراسٹی کو چیک کیا جاتا، ان کی ٹروتھ فلنس کو چیک کیا جاتا کہ کون کس کیس میں کہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ میں 9 کے کیس میں اگر کوئی ملوث ہے اور اس کا ٹرائل ہوا جا رہا ہے ATC میں یا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو جنا ہاؤس کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کیا، تو کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے کہ ہم اس کو رہا کر دیں گے یا آپ کو کسی قسم کا NRO دے دیں گے؟ تو معذرت کے ساتھ نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، اور ہم کسی قسم کا NRO نہیں دیں گے، نہ آپ لوگ کسی طرح NRO نہیں دینا چاہتے، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ عقیل صاحب اب آ چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس وقت کی حکومت کا غلط اقدام تھا، مس یوز کیا گیا اختیارات کا؟ دیکھیں، ناقابل تردید جو شواہد ہیں وہ پیش کر دیے گئے ہیں، اور جو NCA کی اپنی پریس سٹیٹمنٹ تھی یا پریس ریلیز تھی اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے پاکستان کی اسٹیٹ آف پاکستان کو ریپیٹریٹ ہونے ہیں، نہ کہ یہ کسی فرد واحد کے پیسے ہیں یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جانے ہیں۔ اب جس طرح ان کو ری راؤٹ کیا گیا رابنگ پیٹر ٹو پے پال والی جو سچویشن ہے جس میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی آئی ہے، کیونکہ بادی نظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا غلط اقدام تھا، اور اپنی مس یوز آف اتھارٹی اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے یا اس کا استعمال کرتے ہوئے تو انہوں نے فائدہ جو ہے کسی ایک شخصیت کو پہنچایا۔ اور آج دن تک پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کسی ایک پرائیویٹ سٹیزن کا یا ایک عام شہری کا کیس جو ہے یا پرائیویٹ شہری کا کیس کبھی بھی کابینہ کے اندر نہیں آیا۔ یہاں پہ تو بند لفافوں میں کابینہ کی منظوری، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ وزراء نے یا کابینہ کے ممبران نے وہ اعتراض بھی اٹھائے اور کہا کہ یہ کیوں بند لفافوں میں لی جا رہی ہے، تو ان کو سنپ کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور آپ اس کی منظوری دیں۔ پھر ان کو کوئرس کر کے ان کی منظوری لے لی گئی، اور پھر پیسے جس طرح فائن پے ہوا اور جس طرح باقی معاملہ چلا وہ آپ سب کے سامنے۔ تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اب فیصلہ تو آ چکا ہے، بانی PTI کے خلاف ہی آیا ہے فیصلہ، ڈائلاگ پروسیس پر اس کا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ حکومت مطمئن ہے؟ دیکھیں، مذاکراتی عمل ایک سیپریٹ ایشو ہے اور جو فیصلہ ہے وہ ایک عدالتی معاملہ ہے۔ اسی تناظر میں بھی بحیثیت حکومتی ترجمان برائے قانونی امور میں نے بھی اڈیالہ جیل وزٹ کیا اور آبزرو کی ایک ہیئرنگ کو، اور وہاں پہ دیکھا کہ کون سے ایسے قانونی تقاضے ہیں یا فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں جو پورے نہیں کیے جا رہے، اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ پروسیڈنگ ایز نارمل چل رہی تھی، اس میں کوئی جو ہے لکوناز نہیں تھے، کوئی قباحت نہیں تھی۔ لیکن یہاں پہ ایلیگیشنز تو بہت زیادہ لگائی جاتی ہیں لیکن ان کو اچھا بیرسٹر صاحب، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے قانونی معاملات سائڈ ہو جائیں گے، لیکن حکومت یہ تاثر دے رہی ہے مسلسل کہ آپ ڈائلاگ پروسیس ہم سے کریں، بات چیت ہم سے کریں، لیکن قانونی معاملات جو ہے وہ عدالت دیکھے گی۔ اس صورتحال میں حکومت کو لینیئنس دکھا سکتی؟ جی بالکل کسی قسم کی کوئی لینینسی نہیں ہے، کیونکہ عدالتی معاملات ہیں، اور جو آپ کے سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، وہ اپنا کام قانون اور آئین کے دائرے کار میں رہ کے کرتی رہتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ ہم نہ عدالت کے کسی معاملے میں انٹرفیئر کریں گے اور نہ ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن اچھا بیرسٹر صاحب، 2024 کے آخر میں حکومت نے بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہیں، آپ لوگوں کو کامیابیاں گنوا بھی چکے ہیں، تو اب یہ فیصلہ جو آیا ہے اس سے کوئی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، معاشی صورتحال خراب ہوتی تو نہیں دیکھ رہے آپ؟ جی بالکل بھی نہیں، معیشت جو ہے وہ الحمدللہ آنورڈز اینڈ اپورڈز اور ایک پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ، پازیٹیو انڈیکیشن کے ساتھ جا رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے جس طرح اپنے ورکرز کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا اور سڑکوں پہ آئے، ایک نہیں متعدد بار آئے اور ہر جگہ نکلے، لیکن الحمدللہ پھر بھی پاکستان کی اکانومی نے ٹیک آف کیا اور پاکستان کی اکانومی انشاءاللہ پھولے گی پھلے گی۔ ٹھیک ہے، اکانومی نے ٹیک آف کیا، آپ درست کہہ رہے ہیں، انڈیکیٹرز تو اچھے جا رہے ہیں، لیکن عام آدمی تک بیرسٹر صاحب اس کے اثرات نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ عام آدمی تک اس کے اثرات کب پہنچیں گے؟ کیا صورتحال ہے؟ معاشی اعداد و شمار اچھے ہوتے ہیں، عوام تک اثر نہیں آتا؟ چیزوں میں جو اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں کمی ہوئی ہے وہ واضح طور پہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہم جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے ثمرات جلد عوام تک پہنچیں گے۔ ہم نے پہلے بھی ریلیف فراہم کیا بجلی کے بلوں میں، وزیر اعظم صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز تھی کہ 4 مہینے کے اندر جو 200 یا 200 سے زائد سے کم یونٹ استعمال کرنے والے صارفین تھے ان کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ اسی طرح ابھی بھی جو IPPs کے ساتھ معاہدے ریویو ہوئے ہیں اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عوام تک جائے گا، اور انشاءاللہ جلد بجلی ہو، پیٹرول ہو، گیس ہو، دیگر چیزوں میں
بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حکومت قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے ناظرین اب بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے وہ 20 جنوری کو ہوگی، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد میں کہاں پر ہوں گے، ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ 20 جنوری کو وہ دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے اور اس کے بعد میں کیا ان کی پرائرٹیز ہوں گی، امریکہ میں کس طرح دیکھ رہے ہیں کاروباری حضرات اس کو، پاکستان سے تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ ریلیشن کی بات کر لیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد میں آپ ریاست کے ساتھ تعلقات کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ پہلے تو یہ چیز ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے افغانستان سے 3-3.5 سال پہلے، اس کے بعد تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لو لیول پہ رہے ہیں، اور کوئی سینئر لیول وزٹ نہیں ہوا، کوئی ایسا دورہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ جو ان کا وزیر خارجہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، وہ ایک دفعہ بھی ان 4 سالوں میں جو کہ بائیڈن انتظامیہ کے 4 سال تھے، ایک دفعہ بھی وہ پاکستان تشریف نہیں لائے۔ نہ ہی صدر بائیڈن نے کوئی دلچسپی دکھائی پاکستان کے لیڈر سے بات چیت کرنے میں۔ تو میرا خیال ہے یہ بیک گراؤنڈ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اس وقت صدر ٹرمپ کی ترجیحات میں ظاہر چین سب سے نمبر 1 ایشو ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ غزہ میں انہوں نے انہی کی انٹرونشن سے ایک سیز فائر ہونے کو جا رہا ہے، پھر یوکرین ان کی پرائرٹیز میں ہوگا، بھارت بھی میرا خیال ہے اہم ہوگا امریکہ کے لیے اور صدر ٹرمپ کے لیے، لیکن پاکستان جیسے میں نے کہا ان کی پرائرٹیز میں نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات، وہ بار بار جو ٹرمپ اور ان کی پارٹی ہے اس کو پالیسی کو واضح کر چکی ہے کہ جو بین الاقوامی اتحاد ہے، پھر جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں کچھ اخراجات ہیں وہ کم کرنے کے بجائے کم کریں گے اور امریکی مفادات کو ترجیح دیں گے۔ تو جو پاکستان جیسے کنٹریز کے لیے امداد آتی ہے اس میں بھی آپ کٹوتی ہوتی دیکھ رہی ہیں؟ میرا تو خیال ہے پاکستان کو امداد لینی نہیں چاہیے، اور ویسے بھی امداد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اتنی کم ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہے پاکستان کو۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں تعلقات امداد پہ بیس کرنے چاہیے، ہمارے تعلقات جو ہونے چاہیے وہ اصول پہ ہونے چاہیے، پیسے پہ نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک، تو امریکہ کے اندر کاروباری حضرات کس طریقے سے دیکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے اب نامینیشن کو جب وہ صدر بن جائیں گے؟ کیونکہ یہی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کاروباری حضرات بہت زیادہ خوش ہیں، وہ چاہتے تھے کیونکہ ٹرمپ خود بھی تاجر ہیں، اس حوالے سے ان کے لیے حالات سازگار ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں جس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیرفز لگائیں گے مختلف امپورٹ پہ، چین سے اور ملکوں سے، اس کا اثر ظاہر ہے اتنا مثبت نہیں ہوگا امریکن کنزیومر پہ، اس سے انفلیشن بڑھے گی۔ میرا خیال ہے اگر وہ چین پہ اور پابندیاں لگاتے ہیں تو پھر چین بھی امریکن کمپنیوں پہ لگائے گی، جس سے کہ امریکن کمپنی ظاہر ہے اس سے خوش تو نہیں ہو سکتے۔ تو پھر سے میں یہی کہوں گی کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حد تک جائیں گے اپنی اس پالیسی میں کہ وہ ٹیرفز لگانا چاہتے ہیں یا ٹیرفز کو بڑھانا چاہتے ہیں چائنیز گڈس پہ اور امپورٹس اور جو مختلف ملکوں سے جو امریکہ آتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یوکرین کا تذکرہ کیا، چائنا کا کیا، مڈل ایسٹ کی صورتحال پر آپ کیا اثرات دیکھیں گے ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ دیکھیں، ٹرمپ کی دباؤ سے ہی اس وقت جو سیز فائر کی ڈیل ہوئی ہے، حالانکہ ابھی فائنلائز ہونی ہے وہ، لیکن اگر وہ انٹروین نہ کرتے تو یہ تو 15 مہینے سے صدر بائیڈن لگے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے وہ دباؤ نہیں ڈالا اسرائیلی وزیر اعظم پہ جو کہ ٹرمپ نے ڈالا۔ انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا ٹیل اویو جس نے ملاقات کی، اور واقعی پریشر ڈالا گیا،
नेतन्याहू पे कि वो मान जाएं, लेकिन अभी हमने देखना है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट किस तरह से इस पे अमल दरामद होता है। ये अभी के काफ़ी चैलेंजेस बाकी हैं। साबिक सफीर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार आदिल अब्बासी साहब ने। आदिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमेरिका में आप मौजूद हैं, यहाँ पर किस तरह देख रहे हैं 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर इक़्तिदार में आ जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बताएगा, यहाँ पर तजज़ियाकार क्या कह रहे हैं, आपकी मुलाकातें हुई हैं, किस तरह देख रहे हैं ताल्लुकात रियासत के साथ, जो रियासत के ताल्लुकात हैं उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? एक तो मैं पहले ये बताऊं आपको कि यहाँ पर इस वक्त माहौल बहुत दिलचस्प है। इस वक्त पूरा का पूरा वाशिंगटन डीसी जो है वो भरा हुआ है, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में जो है वो तिल धरने की जगह नहीं है। यहाँ पर इतनी जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया से डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, जो इन्वाइटीज हैं, ज़ाहिर है जिनको इन्विटेशंस गए वो आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आए हुए हैं पूरी दुनिया से। इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो वोट टेकिंग सेरेमनी होती है, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है। तो इस वक्त वाशिंगटन डीसी जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और यहाँ पर एक्टिविटीज है, और फिर बहुत टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर। एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लिए गए हैं सिक्योरिटी के, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप देखते हैं कि लोग बात करते हैं कि जी कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा है तो इतनी सिक्योरिटी क्यों है, इतना पैक क्यों कर दिया है। सो मैं आपको वाशिंगटन डीसी का बता रहा हूं कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में सिक्योरिटी टाइटन है, बहुत ज्यादा टफ सिक्योरिटी है। यहाँ पर पासेस इशू किए जा रहे हैं कि आप पासेस लेके जो है वो अंदर जाएंगे कैपिटल के उस स्पेसिफिक टेरिटरी में जो उन्होंने मार्क किए हुए एरियाज, जो लोग प्रेसिडेंट ट्रंप की वोट टेकिंग सेरेमनी को देखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत रश लगा हुआ होता है, रोड्स पे लोग होते हैं, कॉन्वॉयज जा रहे होते हैं। फिर जब ये सफर होता है प्रेसिडेंट हाउस तक जो नए प्रेसिडेंट का, तो ये पूरा इवेंट होता है। तो एक तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर ये एनवायरनमेंट है। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस वक्त उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी होगी, ज़ाहिर है हेड ऑफ स्टेट दुनिया के जो उन्होंने बुलाए हुए हैं, जो उनके साथ होंगे वहां पर, उनके जो गेस्ट होंगे वहां पर, उधर ही कहते हैं कि फर्स्ट डे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि रिवायती पॉलिटिशियन नहीं है, इनको आउटसाइडर कंसीडर किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं माना जाता कि कोई ऐसे पॉलिटिशियन, हालांकि दिस इज हिज सेकंड टर्म इन व्हाइट हाउस और समहाउ ही मेड इट, और बहुत बड़े नंबर से जो है इन्होंने ये इलेक्शन विन किया है। तो पहले ही दिन ऐसी पॉलिसी वो देने जा रहे हैं कि जो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगी, किसी की तवक्कुआत से ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी सियासत है, जितने बयानात हैं, वो रिवायती सियासत से हटकर है। आप देखें कि अभी वो उन्होंने ओथ नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड हम लेंगे, हमारा है, खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा को भी हमारी स्टेट बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नेटो को भी बता रहे हैं कि आप अपने अरेंजमेंट्स खुद कर लें। उन्होंने कहा कि जी रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को उन्होंने इशारा दिया कि बेहतर होने चाहिए। फिर ज़ाहिर है गाजा की वॉर अभी रुकी है। सो उन्होंने कई हवालों से अपने व्हाइट हाउस में जाने से पहले ऐसी मैसेजिंग कर दी है, इतनी स्ट्रांग मैसेजिंग कर दी है कि मैं आऊंगा तो मैं अनयूजुअल किस्म के डिसीजंस लूंगा, कोई यूजुअल डिसीजंस नहीं होंगे मेरे, और मैं जिस तरह के डिसीजंस लूंगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो ट्रेडिशनल नहीं होंगी वो चीजें। तो इसलिए जब वो ओथ लेंगे तो पहले ही दिन ये कहा जा रहा है कि इस तरह के डिसीजंस होंगे कि दुनिया के लिए हैरान कुन होंगे, खुद अमेरिका के लिए हैरान कुन होंगे। अभी तो मैंने आपसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको टच नहीं किया, जैसे वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं चाइना के ऊपर, जिस तरह वो अपनी वर्ल्ड ट्रेड के लिए उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मिडिल ईस्ट के बारे में जो वो बातें कर रहे हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पहला दिन वाशिंगटन डीसी में उनका वोट टेकिंग का, और उसमें जो सिग्नलिंग और मैसेजिंग होगी। राइट। अच्छा आदिल साहब, आपने मिडिल ईस्ट के बारे में बताया, चाइना के बारे में बताया, और बताया कि इस वक्त अमेरिका में चल क्या रहा है। ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए। जो वैसे तो अमेरिका अब इस वक्त एग्जिट कर चुका है अफगानिस्तान से, लेकिन अफगान सरजमीन अब भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और पड़ोसी ममालिक में ख़ासतौर पर पाकिस्तान उसका बड़ा निशाना बन रहा है। इस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो होगी? ये तो दोबारा से दहशतगर्दी अफगानिस्तान में फल फूल रही है। नहीं, देखिए इसमें इस तरह है कि अगर तो अमेरिका को लगेगा कि अमेरिका को अफगान तालिबान से कोई बराह रास्त थ्रेट है, तो डेफिनेटली वो फिर जो है वो कोशिश उनकी होगी
کہ وہ افغانستان میں ہونے والی صورتحال میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن اب چونکہ ان کی وہاں پر بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے, ان کا اس ریجن میں اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کوئی فوکس ہوگا ان کا. ہاں البتہ اگر وہ سمجھیں گے کہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے کوئی تھریٹ ہے افغانستان کے اندر, تو then they will go to it. اس پر آپ کا پوائنٹ ہے. کاروباری حضرات, تاجر برادری جو امریکہ میں موجود ہے اور بڑے بڑے جو انٹرنیشنل بزنس مینز ہیں, وہ ٹرمپ کی آمد کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ خود بھی تاجر ہیں اور بڑی خوشائند بات تاجروں کے لیے تھی, تاجر خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے. ابھی بھی 20 جنوری کے بعد میں صورتحال ایسی ہی رہے گی؟ جی بالکل. جو امریکہ میں اس وقت فیل ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے لوگ بہت خوش ہیں. جو لوکل امریکنز ہیں, جو امریکن نیٹیوز ہیں, وہ تو کافی خوش نظر آ رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کے دور میں اکانومی جو تھی وہ بہت اچھی تھی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں جو ہے وہ بزنس کے لیے انوائرمنٹ بہت زیادہ ہیلدی تھا, اور لوگوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہیں تھا ٹیکسز کی صورت میں یا انفلیشن یا آپ انٹرسٹ کی صورت میں کہہ لیں. تو اب وہ جو عام لوگ ہیں وہ بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ اکنامک پالیسی جو ہے وہ بیٹر تھی. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ جب ڈونلڈ ٹرمپ تھے اس وقت امریکن اکانومی جو تھی وہ اس سے بیٹر تھی. حالانکہ بائیڈن کے دور میں بھی, پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں بھی اکانومی کوئی بہت زیادہ خراب نہیں رہی, امریکہ کی اکانومی ٹھیک ہی رہی ہے, لیکن ان کے دور میں ذرا زیادہ اچھی تھی. لیکن ظاہر ہے کیونکہ لوگوں کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جو بزنس کمیونٹی کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں اس سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ $260 ملین اگر ایلون مسک نے ان کی کیمپین پہ انویسٹ کیے ہیں, تو ظاہر ہے اس طرح کے اور بھی کئی لوگ ہوں گے جن کا یہ خیال ہوگا کہ بالکل آپ نے درست فرمایا, اس طرح کے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کا خیال ہوگا ٹرمپ آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے. نیچرلی بزنس کمیونٹی کے لیے یا پھر جو ٹیک انڈسٹری ہے ان کے لیے مزید سکوپ اور اپرچونٹیز ہوں. ٹھیک ہے. عادل عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. 20 جنوری کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آ جائیں گے, امریکہ کو ایک نیا صدر مل جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں, جو دعوے تھے, جو وعدے تھے, ان پر عمل درآمد کتنی تیزی سے ہوگا اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.